أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون سورہ النمل آیت 63۔ یا پھر وہ کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارے اور تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین کے وارث بناتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت کم ہے جو تم نصیحت پکڑتے ہو۔ یہ عجیب تصرف ہے کہ 2-3 دن پہلے لندن میں پرائیویٹ سیکرٹری صاحب نے ایک دوست کا خط پیش کیا جس میں انہوں نے بڑے زور سے استدعا کی تھی کہ بیماریوں سے شفا پانے کے متعلق بھی تو حضرت اقدس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کریں، آپ کی دعائیں بیان کریں، کیونکہ ہر جگہ لوگوں کو بیماریوں کا سامنا رہتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ان الفاظ میں دعا کریں جن الفاظ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں کی بیماریوں کے لیے شفا کی دعا کیا کرتے تھے اور غیروں کی بیماریوں کے لیے دعا کی شفا کیا کرتے تھے، شفا کی دعا کیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں یہ بھی ایک عجیب اتفاق ہے کہ اسی خطبے کے لیے میں نے پہلے ہی انہی دعاؤں کا انتخاب کر رکھا تھا جو بیماریوں سے شفا کے متعلق ہیں۔ پہلی دعا جو لی گئی ہے وہ مسلم کتاب السلام باب الطب والمرض والرقی سے لی گئی ہے۔ یاد رکھیں ہر موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں ہمیشہ ایک نہیں ہوا کرتی تھیں، بلکہ مختلف الفاظ میں آپ دعا کیا کرتے تھے۔ اس لیے ان سب دعاؤں کو میں نے یکجا کر دیا ہے اور آپ سب پر منحصر ہے، جس دعا سے زیادہ متاثر ہوں اسی دعا کو اختیار کر لیں، مگر حسب موقع مختلف دعائیں استعمال ہو سکتی ہیں اور انسان کا دل خود ہی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس موقع کے لیے مجھے کس دعا کی ضرورت ہے۔ پہلی دعا مسلم کتاب السلام باب الطب سے لی گئی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، اے محمد کیا آپ بیمار ہیں؟ آپ نے جواب دیا، ہاں میں بیمار ہوں۔ اس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ دعا کی
اللہ ताला का नाम लेकर मैं आप पर दम करता हूँ, वो आपको हर ऐसी बात से महफूज रखे जो नुकसानदेह है, हर ऐसी चीज़ से बचाए जो दुख दे सकती है, वो हर बुरे शख्स की बुराई से और हसद करने वाले की बदनज़री से आपकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह ताला आपको शिफा दे। अल्लाह ताला का नाम लेकर मैं आप पर दम करता हूँ। शिफा के लिए दूसरी दुआएं जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरवी हैं, उनमें एक हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की हदीस है जो इब्न माजा से ली गई है। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी बीमार की इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते तो उसके लिए दुआ करते, ऐ तमाम लोगों के रब, उसकी बीमारी दूर फरमा और उसे शफा अता कर, क्योंकि शफा अता करने वाला तू ही है। अज़बिल बास रब्बन नास वशफ़े अंत शाफ़ी ला शिफा इल्ला शिफाउक शिफा ला युगादिरु सक़मा। ऐ तमाम लोगों के रब, इसकी बीमारी दूर फरमा और उसे शिफा अता कर, क्योंकि शिफा अता करने वाला तू ही है, तेरी शिफा के सिवा कोई शिफा नहीं। ऐसी शिफा अता कर कि कुछ भी बीमारी बाकी न रहे। एक हदीस इब्न माजा से ली गई है जिसमें राफ़े बिन खदीज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि बुखार जहन्नम की लपेट से है, यानी एक किस्म की जहन्नम है, आग से लग जाती है बदन को, इसलिए उसे पानी से ठंडा करो। आप अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के एक बेटे की तीमारदारी को गए और दुआ की कि ऐ अल्लाह, जो लोगों का रब है और लोगों का माबूद है, इस तकलीफ़ को दूर फरमा दे। याद रखें कि आजकल भी इस तरक्की के ज़माने में भी बाज़ दफ़ा बहुत तेज़ बुखारों से निपटने के लिए उनको पानी से ठंडा करने का तरीक़ डॉक्टर इख्तियार करते हैं, और बाज़ औक़ात तो ठंडा पानी उंडेला भी जाता है उन पर, लेकिन जिस बुखार का उतरना मुक़द्दर न हो, वो बावजूद इसके ठंडे पानी की मशकें उंडेल दें उन पर, वो उतरता नहीं। हमने ख़ुद देखा है बाज़ ऐसे मरीज़ों को जिनके ऊपर डॉक्टर नहायत ठंडा पानी बार बार निशावर करने उंडेलने की नसीहत करते थे, लेकिन एक ज़र्रा भी उस बुखार को फ़र्क नहीं पड़ा। बस असल तो दुआ ही है जो बुखारों को ठंडा कर सकती है। एक और हदीस सुनन अबी दाऊद किताबुत तिब बाबु कैफर रक़ी में दर्ज है। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना, तुम में से जो कोई बीमार हो या जिसका भाई बीमार हो, उसे चाहिए कि ये दुआ करे, ऐ हमारे रब अल्लाह, जो आसमान में है, तेरे नाम की तक़दीस हो, तेरा हुक्म ज़मीन व आसमान पर जारी है, जैसा कि तेरी रहमत आसमान पर है उसी तरह अपनी रहमत ज़मीन पर भी नाज़िल फरमा, हमें हमारे गुनाह और हमारी ख़ताएँ माफ़ फरमा, तू तो तय्यब लोगों का रब है, अपनी रहमत में से रहमत नाज़िल फरमा और अपनी शिफा में से इस दर्द को शिफा अता कर। अगर इस तरह इल्हा और गिरियज़ारी से कोई दुआ करे तो रसूल ने फरमाया वो ठीक हो जाएगा। एक हदीस इब्न माजा में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ کیا میں تمہیں وہ دم نہ کروں جو میرے پاس جبرائیل لے کر آئے تھے. میں نے کہا یا رسول اللہ میرے والدین آپ پر قربان، کیوں نہیں؟ اس پر آپ نے ان الفاظ میں دم کیا، اللہ کے نام سے میں تجھے دم کرتا ہوں، اللہ تجھے ان تمام بیماریوں سے جو تجھے ہیں شفا دے، اور گرہیں باندھ کر پھونکیں مارنے والیوں کے شر اور حاسد کے شر اور ہر حاسد کے شر سے جب وہ حسد سے کام لے تجھے محفوظ رکھے. آپ نے یہ دم 3 دفعہ کیا. ایک روایت پھسل جاتے ہیں کاؤ نیچے ٹیڑھا ہے نا، اس کی یہاں رکھ رہا ہوں میں. ایک روایت بخاری کتاب الطب سے لی گئی ہے. حضرت عبدالعزیز بیان کرتے ہیں کہ میں اور ثابت حضرت انس بن مالک کے پاس گئے. ثابت نے کہا اے ابو حمزہ میں بیمار ہو گیا ہوں. اس پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا میں تم کو وہ دم نہ کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ثابت نے کہا کیوں نہیں؟ اس پر انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے اللہ جو لوگوں کا رب ہے، تکالیف کو دور کرنے والا ہے، تو شفا عطا فرما، کیونکہ شفا دینے والا تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی شفا دینے والا نہیں. ایسی شفا عطا فرما جو بیماری کا نام و نشان تک نہ چھوڑے. ایک حدیث ابن ماجہ میں عثمان بن ابی العاص الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں درد کی ایسی حالت میں گیا جس کی وجہ سے مجھے ڈر تھا کہ وہ مجھے ہلاک کر دے گا. اس پر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاں تکلیف ہے وہاں اپنا دائیں ہاتھ رکھو اور 7 مرتبہ یہ دعا کرو اللہ کے نام سے میں اللہ کی عزت و قدرت کا واسطہ دے کر اس شر سے پناہ مانگتا ہوں جو میں محسوس کرتا ہوں اور جس کا مجھے ڈر ہے. میں نے 7 دفعہ یہ دعا پڑھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے مکمل شفا عطا فرما دی. یہاں آپ کو یہ بات خاص طور پر نوٹ کرنی چاہیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دعاؤں کے بعد دواؤں کی کوئی ضرورت نہیں رہتی. دعا اپنی جگہ ہے اور دوا اپنی جگہ ہے، دونوں خدا ہی کی پیدا کرنا ہے. کوئی دعا کے بعد یہ دعویٰ کرے کہ اب مجھے کسی دوا کی ضرورت نہیں، یہ ایک تکبر ہے، کیونکہ نظام دعا بھی خدا ہی کا ہے اور نظام دوا بھی خدا ہی کا ہے، اور ان میں سے کسی ایک سے اعتناء کی اجازت نہیں. یہی طریق حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا کہ دعا بھی کرتے تھے اور ساتھ ہی دوا بھی بتاتے تھے، اور بہت سی دوائیں آپ کی طرف منسوب ہیں جو آپ نے مختلف بیماروں کو دیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہمیشہ بڑی پابندی کے ساتھ دعا کے ساتھ ضرور دوا دیا کرتے تھے. ہاں بعض دفعہ آپ کو دعا کی قبولیت کی خبر اسی وقت مل جاتی تھی، اس وقت آپ پسند نہیں کرتے تھے کہ بیمار دوا پر اصرار کرے، لیکن بعض لوگ ایسا بھی کرتے تھے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سمجھایا بار بار کہ میں نے دعا کر دی ہے، اب واپس جائیں. انہوں نے پھر بھی کہا ہمیں کچھ دوا بھی دیں. اس پر حضور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکراہت وہ ایک دوا بھی ان کو دے دی، مگر آپ کو اس سے پہلے خدا تعالیٰ کی طرف سے علم دیا جا چکا تھا کہ یہ بیمار لازماً اچھا ہو جائے گا.
اس لیے ہم بھی بڑی پابندی کے ساتھ دعائیں تجویز کرتے ہیں. جن جن لوگوں کا بھی مجھے دعا کے لیے خط موصول ہوتا ہے، میں جہاں تک مجھے توفیق ہو میں ان کو دعا بھی تجویز کر دیتا ہوں، یا ان کے خطوط ہمارے جو ماہرین ہیں ہومیوپیتھک کے ان کو بھیج دیتا ہوں کہ وہ ان کو غور سے پڑھ کر ان کو مناسب دوا بھی بھیجیں. ہاں اگر کبھی دوا مہیا ہی نہ ہو، ناممکن ہو کہ کوئی دوا حاصل یا استعمال کی جا سکے، تو پھر لازماً خدا تعالیٰ بعض دعاؤں میں بھی اتنی برکت رکھ دیتا ہے کہ بغیر کسی دوا کے آنن فانن مرض دور ہو جاتا ہے. اس کا مجھے ذاتی تجربہ بھی ایک دفعہ پشاور میں ہوا تھا. وہاں اس زمانے میں غیر احمدی دوستوں کو بلانے کی کھلی اجازت تھی اور بڑے کثرت سے لوگ مسجد میں حاضر ہوتے تھے تاکہ ان کو سوال جواب کا موقع دیا جائے. اچانک مجھے اتنی شدید سر درد شروع ہوئی کہ جس کے ساتھ جس طرح میگرین میں الٹی بھی آتی ہے، شدید قے کا رجحان تھا، اور کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب میں اس طرح کیسے ان کے سامنے کھڑا ہوں گا. اگر خدا نخواستہ مجھے الٹی آ گئی تو سارے کہیں گے کہ دیکھو یہ جھوٹا تھا، اس لیے خدا نے اس کو ہمارے سامنے ذلیل کر دیا. یہی فکر مجھے دامنگیر تھی جب میں سجدے میں گیا، اور اس وقت میں نے خدا سے دعا کی کہ اے اللہ مجھے شماتت اعضاء سے بچا، میں تو صرف تیرے ایک عاجز بندہ ہوں، تیری خاطر یہاں آیا ہوں، اس لیے تو اپنے فضل سے اس بلا کو ٹال دے. سجدے میں یہ دعا کرتا رہا اور اس بات کو بھول ہی گیا کہ مجھے کوئی بیماری بھی تھی. جب سجدے سے سر اٹھایا تو بیماری کا نام و نشان تک نہیں تھا. ایسی صفا ہوئی تھی کہ میں اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا. تو میں آپ کو خدا کی قسم کھا کر اپنے ذاتی تجربے پر یہ بتاتا ہوں کہ جب دعا مہیا نہ ہو سکے اور ناممکن ہو کہ کوئی دوا استعمال کی جا سکے تو پھر پورے توکل کے ساتھ دعا کریں. اگر اضطرار و گریہ گزاری کے ساتھ دعا کریں گے تو عجب نہیں کہ خدا اس کو قبول فرما لے. ایک حدیث ابن ماجہ سے لی گئی ہے. حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخار کے لیے اور تمام قسم کے دردوں کے لیے یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ مریض یہ دعا کرے کہ اللہ کے نام سے جو بہت بڑا ہے، اس اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں جو بڑی عظمت والا ہے، ہر جوش مارنے والی آگ سے اور آگ کی تپش کے شر سے. ایک حدیث ابن ماجہ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک شخص کو بچھو نے ڈنگ مارا، وہ اس رات سو نہ سکا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی کہ فلاں شخص کو بچھو نے ڈنگ مارا تھا اور وہ ساری رات سو نہ سکا. اس پر آپ نے فرمایا کاش کہ وہ شام کے وقت یہ دعا کر لیتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، کہ میں اللہ تعالیٰ کے کامل کلمات کے ذریعے سے اس کی پیدا کردہ مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں. تو اسے بچھو کا ڈنگ مارنا کچھ بھی تکلیف نہ دیتا یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. اب یہ بھی ایک ایسا ہی موقع ہے جہاں بچھو کے کاٹے کی کوئی دوا معلوم نہیں تھی، اور لازماً یہ دعا اگر گریہ وزاری اخلاص اور الہا کے ساتھ کی جاتی تو ضرور فائدہ پہنچاتی. لیکن ہم نے اپنے تجربے سے دیکھا ہے کہ دعا کے علاوہ دوا دینا جہاں ممکن ہو وہ ضرور دینی چاہیے. ہمارے ایک ہندو نو مسلم مبلغ مورانی صاحب بچھو کے کاٹے
اور سانپ کے کانٹے کے لیے ایک ایک دوا میں جو ہومیوپیتھک دوا تھی سارے تھر کے علاقے میں مشہور ہو گئے تھے. وہ دوا جو دیتے تھے چند منٹ میں ہی بچھو کے کانٹے کی تکلیف جو بہت شدید ہوتی ہے آن فان غائب ہو جایا کرتی تھی. لیکن ان کو میں نے ہی ان کی وقف جدید میں تربیت کی تھی، طبی تربیت بھی اور روحانی تربیت بھی. ان کو سمجھایا ہوا تھا کہ دعا کے ساتھ یہ کرنا ہے، بغیر دعا کے اللہ کا حکم نہ ہو تو کوئی دوا کام نہیں کرے گی. ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلچسپ حدیث ہے جو حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضوان اللہ علیہما کی دعا سے تعلق رکھتی ہے اور شفا سے تعلق رکھتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، یہ حدیث صحیح بخاری کتاب المرضعہ میں ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہو گیا. میں ان دونوں کے پاس عیادت کے لیے گئی. میں نے پوچھا، ابا آپ کا کیا حال ہے، اور اے بلال تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ کہتے ہیں جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہوتا، وہ کہتی ہیں کہ جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخار ہوتا تو وہ شعر پڑھا کرتے تھے، کل امرئ مصبح فی آلہ والموت ادنیٰ من شراک نالہ. ہر شخص اپنے گھر والوں میں خوشی خوشی صبح کرتا ہے اور نہیں جانتا کہ موت اس کے جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ اس کے قریب ہے. اسی طرح حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق روایت کرتی ہیں کہ وہ جب بخار اتر جاتا تھا تو یہ شعر پڑھا کرتے تھے، الا لیت شعری هل ابیتن لیلۃ بوادم وحولی اذخر وجلیل وهل اردنا یوم میاہ مجنۃ وهل تبدون لی شامۃ وتفیل. کہ کاش کہ میں ایک رات پھر اپنی وادی میں گزاروں جہاں میرے ارد گرد اذخر اور جلیل گھاس ہو. بخار اتر جاتا تھا یہ بجائے غالباً یہ دعا وہ ہے، جب بخار ہوتا تھا تو یہ دعا کی یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ کاش میں ایک رات پھر اپنی وادی میں گزاروں جہاں میرے ارد گرد اذخر اور جلیل گھاس ہو. کیا میں مجنہ چشمہ کے پانی پر پھر کبھی وارد ہو سکوں گا، اور کیا شامہ اور طفیل پہاڑ کبھی دیکھ پاؤں گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئی اور آپ کو ان دونوں کی صورتحال سے متعلق اطلاع کی. آپ نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینۃ کا حبنا مکہ تھا، کہ اے اللہ ہمارے لیے مدینہ اسی طرح پیارا کر دے جیسا کہ ہمیں مکہ پیارا ہے. دراصل مدینہ میں ملیریا کی وبا بہت عام تھی کیونکہ وہ پانی والا علاقہ تھا اور کثرت سے بڑے مضر مچھر وہاں پیدا ہوتے تھے، اور مکہ چونکہ خشک علاقہ تھا وہاں کوئی مچھر نہیں تھا. تو وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ دعا کی، اے اللہ ہمارے لیے مدینہ اسی طرح پیارا کر دے جیسا کہ ہمیں مکہ پیارا ہے، یا اس سے بھی زیادہ. اے اللہ اس کی آب و ہوا کو صحت مند بنا دے، اس کی آب و ہوا کو صحت مند بنا دے، اور ہمارے لیے اس کے مد اور سا کے پیمانوں میں برکت رکھ دے، اور اس کے بخار کو یہاں سے طجفہ کی طرف منتقل فرما دے. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شفا کے لیے ایک دعا. حضرت عائشہ بنت سعد اپنے باپ سے روایت کرتی ہیں کہ ترجمہ پڑھتا ہوں. یہ حضرت عائشہ صدیقہ مراد نہیں ہے، عائشہ بن سعد رضی اللہ ایک اور خاتون ہیں. روایت کرتی ہیں کہ ان کے والد نے بتایا کہ میں مکہ میں سخت بیمار ہو گیا
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے۔ بس بیماریاں تو صرف ملیریا ہی نہیں، اور بھی ہر قسم کی ہوتی ہیں، خشکی کی الگ بیماریاں ہوتی ہیں، پانی والے علاقے کی الگ۔ تو ایک دفعہ وہ کہتے ہیں میں سخت بیمار ہو گیا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کو تشریف لائے۔ میں نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی، میں کافی مال چھوڑ رہا ہوں اور میری صرف ایک بیٹی وارث ہے۔ اب یہ جو بیٹیوں کی وراثت کا مسئلہ ہے، اس پر بھی اہل فقہ اس حدیث پر غور کریں، کیونکہ ان کا عمومی فتویٰ اس حدیث کے فتویٰ کے بالکل خلاف جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا میری ایک بیٹی ہے، وہ سمجھتے تھے کہ میرا موت کا وقت اب قریب آ چکا ہے، اس لیے اب مجھے وصیت ضرور کرنی چاہیے۔ بس میں اپنے مال کے 2/3 حصہ کی وصیت کرتا ہوں اور 1/3 اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی پھر میں نصف کی وصیت کر دیتا ہوں اور نصف اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی پھر میں 1/3 کی وصیت کر دیتا ہوں اور 2/3 اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ اب 1/3 دین کو دینا اور باقی سارا مال اس بیٹی کو دینا، یہ مراد ہے اس سے۔ 1/3 کی وصیت کر دیتا ہوں، جیسا کہ ہمارے نظام وصیت میں بھی 1/3 سے زیادہ خدمت دین میں پیش کرنے کے لیے وصیت نہیں کرنی چاہیے، اور 2/3 اس کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا 1/3 ٹھیک ہے اور 1/3 بھی زیادہ ہے، اگر زیادہ اس کے لیے چھوڑ دو تو اور بھی بہتر ہے۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اپنی پیشانی پر رکھا اور پھر میرے چہرہ اور پیٹ پر اپنا دست مبارک پھیر کر دعا کی، اللہم اشف سعدم واتمم لہو ہجرتہ، اے اللہ سعد کو صحت دے اور اس کی ہجرت کو پورا فرما۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اب تک اپنے جگر میں آپ کے دست شفقت کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں۔ ایک حدیث سنن ترمذی کتاب الدعوات سے لی گئی ہے۔ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے جبکہ میں درد میں مبتلا تھا جو مجھے ہلاک کیے جا رہا تھا۔ اس پر حضور نے فرمایا اپنا دایاں ہاتھ 7 بار پھیرو، یعنی مقام معروف پر 7 بار پھیرو اور یہ دعا کرو، میں اللہ کی عزت اور عظمت اور قدرت اور غلبے کی پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جس میں میں مبتلا ہوں۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا تو اللہ نے میری ساری تکلیف دور فرما دی۔ تب سے لے کر میں اپنے اہل و عیال اور دوسروں کو بھی اسی دعا کی نصیحت کرتا چلا آ رہا ہوں۔ اب دیکھیں مختلف لوگوں نے مختلف دعائیں سنی تھیں، اور جب ان کو اپنے حال پر کام کرتے ہوئے دیکھا تو اسی کی نصیحت آگے کرنے لگ گئے۔ یہ رواج انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ آج کل بھی کوئی شخص کسی دوا سے شفا پا جائے تو قطع نظر اس کے کہ وہ دوا کسی دوسرے پر اطلاق بھی پائے گی کہ نہیں، ہر ایسے مریض کو اسی دوا کی نصیحت کرتے ہیں۔ تو یہ ایک عام رسم ہے، لیکن اس زمانے میں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے شفا پاتا تھا وہ رسماً نہیں بلکہ ایک پاک سنت کے طور پر اس دعا کو اپنے ساتھیوں کو اور عزیزوں کو کے سامنے بیان کیا کرتا تھا۔ ایک روایت بخاری کتاب الجنائز سے لی گئی ہے، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی لڑکا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، وہ بیمار ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اسلام قبول کرنے کے لیے کہا۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو گئی تھی کہ یہ مرض الموت ہے اور اس جسمانی مرض سے اس کی شفا پانے کا کوئی موقع نہیں رہا۔ اس وقت آپ کو
تو روحانی شفا کی طرف توجہ پیدا ہوئی اور آپ نے پسند فرمایا کہ یہ شخص، یہ بچہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو چکا ہو۔ اس کے سرہانے بیٹھ گئے اور اسلام قبول کرنے کے لیے کہا۔ لڑکے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا جو پاس ہی بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے کہا، ابو القاسم کی اطاعت کرو۔ یعنی معلوم ہوتا ہے دل سے یہودی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے قائل تھے، یا بہت سے یہودی آپ کی صداقت کے قائل تھے، اگرچہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ چنانچہ اس پر اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے یہ کہتے ہوئے واپس آئے کہ سب تعریفیں اس اللہ جل شانہ کے لیے ہیں جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ ایک حدیث مسلم کتاب الجنائز میں حضرت یحییٰ بن عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے مردوں کو لا الہ الا اللہ سکھایا کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ مردوں کو کیسے لا الہ الا اللہ سکھائیں گے؟ مراد اس سے یہی معلوم ہوتی ہے کہ جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس یہودی بچے کی روح کی فکر کی تھی، ایسے موقع پر جو مریض مردہ ہی کی طرح ہو چکا ہو اور اس کا مرنا یقینی ہو چکا ہو، اس وقت اس کو سب سے بڑی نصیحت لا الہ الا اللہ کی کرنی چاہیے، اور یہی نصیحت اس کو قیامت کے دن خدا تعالیٰ کی پکڑ سے بچا سکتی ہے۔ ایک روایت ترمذی کتاب الدعوات سے دی گئی ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی پر مصیبت آئے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے اور دعا مانگے کہ میرے اللہ، میں تیرے حضور اپنی مصیبت کو پیش کرتا ہوں، تو مجھے اس کا اجر دے اور اس کے بدلے میں مجھے خیر عطا کر۔ بس جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے دعا کی، اے میرے اللہ، میرے اہل کو میرے بدلے میں اچھا مقام عطا کرنا۔ جب ان کی وفات ہو گئی تو حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر یہ دعا کی کہ میں اپنی مصیبت تیرے ہی حضور پیش کرتی ہوں، تو مجھے اس کا بہتر اجر دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس گریہ وزاری کے ساتھ کی ہوئی دعا کو قبول فرماتے ہوئے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بہت بہتر اجر اس طرح عطا فرمایا کہ ان کی شادی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہو گئی۔ اس سے میں استنباط کرتا ہوں کہ حضرت ابو سلمہ کا بہت بڑا مقام تھا، کیونکہ بہتر اجر کسی اور صحابی سے شادی کی صورت میں ادا نہیں ہوا، بلکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی صورت میں عطا ہوا۔ ایک حدیث سنن ابن ماجہ کتاب الجنائز سے لی گئی ہے۔ حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی مرض یا میت کے پاس جاؤ، غالباً مریض ہے مراد، جب تم کسی مریض یا میت کے پاس جاؤ تو اچھی بات کہو، کیونکہ جو کچھ تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ پھر جب ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہو گئے ہیں۔ حضور نے نصیحت فرمائی کہ یہ دعا پڑھو کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما۔ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، چنانچہ مجھے اللہ تعالیٰ نے ان کا نعم البدل
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں عطا فرمایا۔ اب جنازوں پر پڑھنے کے لیے جو مختلف دعائیں ہیں ان کا ذکر چلتا ہے۔ بچے کے لیے دعائے جنازہ، بخاری کتاب الجنائز میں حسن بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی نماز جنازہ پر سورہ فاتحہ پڑھا کرتے تھے اور یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ اس بچے کو ہمارا پیش رو اور اجر و ثواب کا موجب بنا دے۔ یعنی یہ پہلے آگے جا رہا ہے، اس کو ہر قسم کا اجر عطا فرما۔ دعائے جنازہ بھی مختلف موقعوں پر مختلف طریق پر ادا کی گئی ہے، اور اس وقت جو جماعت میں رائج طریق ہے یہ مختلف احادیث اور مختلف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں سے اخذ کرتے ہوئے ایک طریق کی نماز جنازہ اخذ کر لیا گیا ہے، اور مجھے پورا اطمینان ہے کہ یہی وہ طریق تھا جو سب قسم کے جنازوں پر، شہداء پر اور غیر شہداء پر، حاضر پر اور غائب پر برابر اطلاق پاتا ہے۔ نمبر 1 دعائے جنازہ۔ مسند احمد بن حنبل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی نماز جنازہ پڑھاتے تو یہ دعا کرتے، اے اللہ ہمارے زندوں اور ہمارے مردوں کو، ہمارے حاضر اور ہمارے غیر حاضر کو، ہمارے چھوٹوں اور ہمارے بڑوں کو، ہمارے مردوں اور ہماری عورتوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم میں سے تو جس کو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھنا، اور ہم میں سے جسے تو موت دے اسے ایمان پر قائم ہونے کے لیے موت دینا۔ یہ وہ دعا ہے جو تیسری تکبیر کے بعد مانگی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی میں، اس میں ترمذی کی روایت میں ایک اور دعا کا اضافی ذکر ہے جس کو ہم اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ آخر پر پڑھتے ہیں۔ وہ یہ ہے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ، کہ اے اللہ اس کے اجر سے ہمیں محروم نہ رکھنا اور اس کے بعد ہمیں کسی آزمائش میں نہ ڈالنا۔ ایک اور دعائے جنازہ جو مسند احمد بن حنبل سے ماخوذ ہے وہ یہ ہے، علی بن شماخ نے مجھے بتایا کہ میں نے مروان کو دیکھا کہ اس نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ کس طرح ادا کرتے ہوئے سنا؟ اس پر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا اس طرح، اے اللہ تو ہی اس مرنے والی جان کا رب ہے، اور تو نے ہی اسے پیدا کیا تھا، اور تو نے ہی اسے اسلام قبول کرنے کی ہدایت دی تھی، اور تو نے ہی اس کی روح قبض کی ہے، اور تو ہی اس کے باطن اور ظاہر کو جانتا ہے۔ ہم اس کی شفاعت کرتے ہوئے حاضر ہوئے ہیں، بس تو اس کو بخش دے۔ یہاں شفاعت سے مراد وہ خاص شفاعت نہیں جو اللہ کے اذن کے بغیر کسی کو کرنے کا حق نہیں۔ یہاں شفاعت دعا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، لفظ شفاعت دعا کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اور اس میں غالباً عام دعا سے زیادہ زور پایا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث عوف بن مالک سے سنن الترمذی میں مروی ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جنازے پر دعا پڑھتے ہوئے سنا، جو مجھے سمجھ آئی۔ آپ کے یہ الفاظ تھے، اللہم اغفر لہ ورحمہ
وغسل ہو بالبرد وغسل ہو کما یغسل الثوب، اے اللہ اسے بخش دے اور اس پر رحم فرما اور اسے اولوں سے غسل دے اور اسے اس طرح دھو ڈال جس طرح کپڑا دھویا جاتا ہے۔ بس یہ دعا بھی دوسری مسنون دعاؤں کے علاوہ ہے، یہ بھی جس کو یاد ہو وہ بے شک پڑھے، اور یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ایک دعا تھی۔ ایک مسلم کتاب الجنائز سے حدیث لی گئی ہے جس میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک دفعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ آپ نے جو دعا مانگی وہ میں نے یاد کر لی۔ آپ نے دعا کی، اے ہمارے خدا تو اس کو بخش دے، اس پر رحم کر، اس کو عافیت دے اور اس کو معاف کر۔ اس کو عافیت دے، ترجمہ دیکھتا ہوں ٹھیک ہے یا نہیں۔ آفری سے مراد صرف یہ ہے کہ اس سے درگزر فرما، بخش دے، اس پر رحم کر، اس کو عافیت دے اور اس کو معاف کر، اس کی جگہ یعنی اس کا مکان عمدہ اور قابل عزت بنا، اس کی قبر وسیع کر، اس کو پانی اور برف اور اولوں سے غسل دے، اس کو گناہوں اور غلطیوں سے ایسا پاک کر جیسے میلا کپڑا دھونے کے بعد تو پاک صاف فرما دیتا ہے۔ اب یہاں مردے کو پانی اور برف سے غسل دینا یہاں ہرگز مراد نہیں، مراد یہ ہے کہ اس کی روح کو پاک و صاف کر دے، اس کو اس دنیاوی گھر کے بدلے زیادہ بہتر گھر دے، اس دنیا کے اہل سے زیادہ بہتر اہل عطا فرما اور دنیا کے ساتھی سے بہتر ساتھی بخش، اور اس کو جنت میں داخل کر، اسے قبر اور آگ کے عذاب سے بچا۔ آپ کی رضی اللہ کی یہ دعا اتنی پر اثر تھی کہ میں نے، وہ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے آرزو کی ہے کاش یہ مرنے والا میں ہوتا۔ اس میں ایک بات خاص طور پر توجہ کے لائق یہ ہے کہ یہ جو دعا سکھائی گئی ہے کہ میرے اس دنیا کے ساتھی اس کے بدلے بہتر ساتھی عطا فرما، یہ مراد نہیں ہے کہ انسان بیوی اپنے خاوند کے لیے اور خاوند اپنی بیوی کے لیے دعا کرے کہ آخرت میں ہمارا ساتھ نہ کر، بلکہ ان سے بہتر ساتھی عطا فرما، بلکہ اس میں گہرا نقطہ یہ ہے کہ ہمارے ساتھی کو اس سے بہت بہتر بنا کے ہمیں عطا کر جیسا یہ اس دنیا میں ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت ہو، اس کے سارے نقائص دور فرما دے اور ایک نئے وجود کے طور پر گویا ہمیں وہ قیامت کے دن عطا ہو۔ اس کو جنت میں داخل کر، اسے قبر اور آگ کے عذاب سے بچا۔ یہ وہ دعا تھی جو راوی کہتے ہیں اتنی مؤثر تھی کہ میرے دل سے آرزو اٹھی، اے کاش یہ مرنے والا جس کے لیے حضور نے یہ دعا کی ہے میں ہوتا۔ ایک حدیث مسند احمد بن حنبل سے اخذ کی گئی ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اپنے مردوں کو قبر میں اتارو تو یہ پڑھا کرو اللہ کے نام کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر ایک دعائیہ کلمہ ہے کہ اے خدا ہم اس کو اس حال میں اتار رہے ہیں
کہ اللہ کا نام لے کر اتارتے ہیں اور اس امید سے کہ تو اسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت میں سے شمار فرما۔ ایک دعا سنن ابو داود کتاب الجنائز میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہوتے تو اس کی قبر پر کھڑے ہو کر فرماتے، یعنی دوستوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے، اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگو اور اس کی ثابت قدمی کے لیے دعا کرو، کیونکہ اب اس سے سوال و جواب شروع ہونے والا ہے۔ اب اس کا عمل کا دور گزر گیا، اب جو بقیہ دور ہے اس میں اس کے لیے اب صرف سوال و جواب رہ گیا ہے۔ ایک دعا جو حضرت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان میں داخل ہوتے وقت مانگا کرتے تھے، وہ اہل قبور کو مخاطب کرتے ہوئے مانگا کرتے تھے، مگر یہ مراد نہیں کہ ان سے مانگتے تھے بلکہ ان کے لیے مانگتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی کچھ قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف منہ کر کے کہا، اے قبروں والو، تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم یا اہل القبور، اللہ ہمیں بھی بخشے اور تمہیں بھی، تم ہمارے پیش رو ہو اور ہم تمہارے پیچھے پیچھے آتے ہیں۔ تم پہلے خدا کی آواز پر لبیک کہہ چکے اور اس کے حضور حاضر ہو گئے ہو، ہم بھی اپنے خدائی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ ایک حدیث حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو سکھایا کہ ان میں سے جب کوئی قبرستان میں جائے تو السلام علیکم ضرور کہے۔ تو اس کو تو بہت پکی عادت بنانا چاہیے، تمام اہل قبور کو السلام علیکم کہنا۔ اب سوال یہ ہے کہ بہت سے قبرستان ایسے ہیں جہاں کافر بھی دفن ہیں، مشرک بھی دفن ہیں، دہریے بھی دفن ہیں، تو یہ دعا ان کو بھی لگے گی؟ اصل میں مومن کی طرف سے سب کو السلام ہی کہنا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو بھی یہی دعا دیا کرتے تھے۔ آگے ان کی قسمت کہ ان کو یہ دعا لگے یا نہ لگے، اگر بدبخت ہوں گے تو یہ دعا ان کو نہیں لگے گی، کیونکہ دعا قبول کرنا تو اللہ کا کام ہے۔ اس لیے بے دھڑک ہر قبرستان میں داخل ہوتے وقت یہ دعا کرنی چاہیے، السلام علیکم یا اہل القبور۔ کوئی بعید نہیں کہ اس میں خدا کے کچھ نیک بندے بھی دفن ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کے حق میں یہ دعا قبول فرما لے۔ قبرستان میں داخل ہونے کی ایک اور دعا ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلما کانا لیلتھا برسول اللہ، کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس رات کے ہاں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے ہاں جس رات بھی باری ہوتی تھی، آپ رات کے آخری حصے میں البقیع کے قبرستان کی طرف نکل جاتے تھے اور کہتے تھے، اے مومن قوم کے گھر، تم پر سلامتی ہو۔ اب یہاں ہر رات سے میرے خیال میں یہ مراد نہیں کہ لازماً ہر رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جایا کرتے تھے، بلکہ بہت سی راتیں مراد ہے۔ اے مومن قوم کے گھر، تم پر سلامتی ہو، اور تم پر وہ وقت آ چکا ہے جو کل تمہیں دیے جانے کا پختہ وعدہ تھا، اور اللہ نے چاہا تو یقیناً ہم بھی تمہیں سے آ ملنے والے ہیں۔ اے اللہ بقیع الغرقد کے رہنے والوں کو بخش دے۔
ان دعاؤں کے ذکر کے بعد اب میں آخر پر حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض اقتباسات اسی تعلق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الحکم جلد 12 صفحہ 16 بتاریخ 2 مارچ 1908 میں یہ درج ہے: یاد رکھو کہ خدا تعالیٰ بڑا بے نیاز ہے۔ جب تک کثرت سے اور بار بار اضطراب سے دعا نہیں کی جاتی وہ پرواہ نہیں کرتا۔ دیکھو کسی کی بیوی یا بچہ بیمار ہو یا کسی پر سخت مقدمہ آ جاوے تو ان باتوں کے واسطے اس کو کیسا اضطراب ہوتا ہے۔ اس دعا میں بھی جب تک سچی تڑپ اور حالت اضطراب پیدا نہ ہو تب تک وہ بالکل بے اثر اور بیہودہ کام ہے۔ قبولیت کے واسطے اضطراب شرط ہے، جیسا کہ فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ نیز فرمایا کلام الہی میں لفظ مضطر سے وہ ضرر یافتہ مراد ہیں جو محض ابتلا کے طور پر ضرر یافتہ ہوں۔ ضرر یافتہ ابتلا کے طور پر بھی ہوتے ہیں اور عذاب کے طور پر بھی ہوتے ہیں۔ تو فرمایا یہاں مضطر سے مراد صرف وہ ضرر یافتہ ہیں جو ابتلا کے طور پر ضرر یافتہ ہوں، نہ سزا کے طور پر۔ لیکن جو لوگ سزا کے طور پر کسی ضرر کے تحت مشق ہوں وہ اس آیت کے مصداق نہیں ہیں، ورنہ لازم آتا ہے کہ قوم نوح اور قوم لوط اور قوم فرعون وغیرہ کی دعائیں اس اضطرار کے وقت قبول کی جاتی، مگر ایسا نہیں ہوا اور خدا کے ہاتھ نے ان قوموں کو ہلاک کر دیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یوم الصلح میں یہ تحریر فرماتے ہیں: خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں ایک جگہ پر اپنی شناخت کی یہ علامت ٹھہرائی ہے کہ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو بے قراروں کی دعا سنتا ہے۔ تمہارا خدا وہ خدا ہے جو بے قراروں کی دعا سنتا ہے، جیسا کہ وہ فرماتا ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ۔ پھر جب کہ خدا تعالیٰ نے دعا کی قبولیت اپنی ہستی کی علامت ٹھہرائی ہے تو پھر کس طرح کوئی عقل و حیا والا گمان کر سکتا ہے کہ دعا کرنے پر کوئی آثار صحیح یا اجابت کے مترتب نہیں ہوتے اور محض ایک رسمی امر ہے، اس میں کچھ بھی روحانیت نہیں۔ میرے خیال میں ہے کہ ایسی بے ادبی کوئی سچے ایمان والا ہرگز نہیں کرے گا، جبکہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے کہ جس طرح زمین و آسمان کی صفت پر غور کرنے سے سچا خدا پہچانا جاتا ہے، اسی طرح دعا کی قبولیت کو دیکھنے سے خدا تعالیٰ پر یقین آتا ہے۔ یہ مسئلہ بڑی وضاحت سے سمجھنے کے لائق ہے کہ دنیا میں کائنات پر، اپنے نفس پر، آفاق پر غور کرتے ہوئے خدا کی ہستی کے بہت سے دلائل ملتے ہیں، لیکن حق الیقین اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب اللہ بولے۔ آپ کو یقین ہو کوئی شخص گھر میں موجود ہے، دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں مگر کوئی آواز نہ آئے تو گمان تو ہوگا کہ وہاں موجود ہے، لیکن 100% یقین حاصل نہیں ہو سکتا۔ بس اللہ تعالیٰ جب دروازہ کھٹکھٹانے والوں کے جواب میں بولتا ہے اور ان کو خوشخبریاں عطا فرماتا ہے تو پھر ان کا یہ گمان کہ خدا ہے ایک 100% یقین میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ یہ آخری اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک پنجابی مثل کے تعلق میں ہے: جو منگے سو مر رہے، مرے سو منگن جا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید یہ الہام بھی ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا، لیکن اس وقت قطعیت کے ساتھ میں یہ نہیں کہہ سکتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دعا کرو، دعا کرنا مرنا ہوتا ہے، یعنی دعا
انسان جس زندگی کی طلب کرتا ہے وہ موت اختیار کرنے کے بعد ملتی ہے۔ اس پنجابی مصرع کے یہی معنی ہیں، یہاں الہام کا ذکر نہیں ہے۔ اس پنجابی مصرع کے یہی معنی ہیں کہ جس پر نہایت درجہ کا اضطراب ہوتا ہے وہ دعا کرتا ہے۔ دعا میں ایک موت ہے اور اس کا بڑا اثر یہی ہے کہ انسان ایک طرح سے مر جاتا ہے۔ مثلا ایک انسان ایک قطرہ پانی کا پی کر اگر دعویٰ کرے کہ میری پیاس بجھ گئی ہے، یا یہ کہ اسے بڑی پیاس تھی جو بجھی ہے، تو وہ جھوٹا ہے۔ ہاں اگر پیالہ بھر کر پیوے تو اس بات کی تصدیق ہوگی۔ پوری سوزش اور گدازش کے ساتھ جب دعا کی جاتی ہے، حتیٰ کہ روح گداز ہو کر آستان الہی پر گر جاتی ہے، اسی کا نام دعا ہے۔ اور الہی سنت یہی ہے کہ جب ایسی دعا ہوتی ہے تو خداوند تعالیٰ یا تو اسے قبول کرتا ہے اور یا اسے جواب دیتا ہے، یعنی اسے سمجھا دیتا ہے کہ کیوں یہ دعا قبولیت کے لائق نہیں۔ جواب دیتا ہے کا دوسرا معنی یہ ہے کہ خدا تعالیٰ زبانی بھی اس کو بتا دیتا ہے، محض اس کے دل کا رجحان نہیں ہوتا کہ دعا قبول ہو گئی، بلکہ زبانی بھی اللہ تعالیٰ اسے اطلاع دیتا ہے کہ ہاں میرے بندے تیری دعا قبول ہو گئی۔ شاید میں عجیب سی بو سی ہے، میں زیادہ نہیں پی سکا۔ اگلی جو میں بشیر سے کہنا وہ ہمارا جو استعمال کرتا ہوں شاید وہی دے۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ۔